अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने रिव्यूज़ देते रहिए। थैंक यू। किस नंबर 32। खूबसूरत दिन कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। खुशबू भरी सातें, रंगीन लम्हात ऐसे गुजरते हैं जैसे हाथों की बंद मुट्ठी से रेत के ज़र्रात। ये 15 दिन मुझे अपनी ज़िंदगी का हासिल महसूस हुए हैं। कितने प्यारे लम्हे थे। अपनी मर्ज़ी से उठना, जागना, सोना, खाना, घूमना। ख्वाब लगेंगे ये दिन हमें घर जाकर। फरहान करीबी बैठी ताबिंदा से मुखातिब था। घर भी आप अपनी मर्ज़ी से सोते, जागते, खाते और घूमते हैं, कभी किसी ने मना नहीं किया। ताबिंदा मुस्कुराकर बोली, मम्मी की डिक्टेटरशिप के बावजूद ऐसा महसूस करती हो? हैरत है। वो इसके बाल बिखेरते हुए मुंह बनाकर बोला, नामालूम कैसे बेटे हैं आप, अपनी माँ में बुराइयां निकालते रहते हैं। कभी कभी बहुत बोर करती हो। बात कहीं की हो और तुम कहाँ ले जाती हो। तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करनी नहीं आती, यूं ही दिल जलाना आता है। वो मुंह बनाकर दूर होकर लेट गया। तोबा, एक तो आप रूठते बहुत हैं। मर्दों को जेब नहीं देता रूठना, ये तो हालस्तन औरतों का शोभा है। वो शोही से बोली तो फरहान नाराज़गी भूलकर इसके चेहरे पर फैले दिलकश रंगों को दिलचस्पी से देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आता, तुम दिन ब दिन इतनी हसीन क्यों होती जा रही हो। वो इसका हाथ पकड़कर झटके से खुद पर गिराकर महमूद लहजे में बोला, टिकट लेने जाना है आपको, सुबह की फ्लाइट से वापस चलना है। वो बैठते हुए कहने लगी, मैंने कहा था ना कि तुम कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकती। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। 3-4 दिन के बाद चलेंगे। बहुत कीमती हैं हमारी ज़िंदगी की ये अनमोल घड़ियाँ। नहीं, फूफो जान इंतज़ार कर रही होंगी और आपके बिजनेस का भी हर्ज हो रहा है। इसकी निगाहों में सालेहा बेगम का खूंख्वार रवैया घूम गया। अब वो इसका कितने शानदार तरीके से स्वागत करेंगी, इसका तस्वर ही इसे खुलाई दे रहा था। फरहान के सामने तो वो फिर भी कुछ लिहाज कर जाती थी कि वो फ़ौरन इसकी हिमायत लेने लगता था, मगर इसके पीछे कौन इन्हें रोकने वाला था। अब मज़ीद यहाँ कुछ दिन रुककर वो अपनी शामत को आवाज़ नहीं दे सकती थी। बिजनेस से ज़्यादा मुझे मम्मी की फ़िक्र है। इन 15 दिनों में उन्होंने खूब जुमले याद कर लिए होंगे इस्तकबाल के लिए। जाते ही 18 तोपों की सलामी देंगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे शायद कुछ देर हो जाए। अगर तुम्हारा दिल घबराए तो नीचे पार्क में चली जाना, मैं काउंटर पर चाय का ऑर्डर देकर चला जाता हूँ। घबराना नहीं। वह ब्रश से बाल बनाता हुआ बोला, आप मुझे कोई बच्चा ही समझते हैं जो इतनी हदायत और देखभाल और ख्याल रखते हैं। वो मुस्कुराई, तुम हमारा ख्याल रखो ना रखो, मगर हमें तो रखना पड़ता है क्योंकि हम आपको दिलो जान से चाहते हैं। इसने शगुफ्ता मिजाजी से शिकवा कर डाला था। वो नदामत से निगाहें झुकाकर रह गई। इसका गिला दुरुस्त था कि वो अक्सर फूफो जान को खुश रखने की कोशिश में इससे गफलत बरत जाती थी, मगर वो हंदा पेशानी से दरगुजर कर जाता था। फूफो को फिर भी इससे गिला ही रहता था। वो रेलिंग से झांककर इसे दूर तक जाता देखती रही। इस्लामाबाद आए इन्हें आज 3रा दिन था। शुमाली इलाका जात वो खूब घूम कर आए थे। यहाँ कभी चप्पा चप्पा फरहान ने इसे दिखाया था। वो एक आला मयार के होटल में ठहरे हुए थे। फरहान की कार निगाहों से ओझल हो गई तो वो अंदर आ गई, इस बात से बेखबर कि 2 निगाहें बहुत बेकरारी और बेचैनी से इसका जायज़ा ले रही हैं। वो कमरे में आकर बेड पर लेट गई। अभी से लेटे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दुपट्टा दुरुस्त करके उठ गई और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो समझ रही थी कि वेटर चाय लेकर आया होगा, मगर दूसरी तरफ खड़ी लड़की को देखकर इसकी हैरानी और मुसरत से चीख निकल गई, हुस्ना तुम? हाँ ताबी। जवाबन हुस्ना भी बेताबी से इसे लिपट कर बेख्तियार रो दी। कुछ देर बाद आंसू की बरसात थमी तो ताबिंदा इसे हाथ पकड़कर बेड पर ले आई। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, तुम ऐसी तो नहीं थी। ताबिंदा इसके सरापा का जायजा लेते हुए बोली, पिंक सूती साड़ी जिसका बॉर्डर ब्लैक था में इसका जिस्म हड्डियों का ढेर महसूस हो रहा था। खूबसूरत चेहरे की शादाबी मुरझा चुकी थी। चेहरा बेरौनक, खुश्क होंठ थे। वो पहचानी मुश्किल से जा रही थी। तुम यहाँ कब आई, मुझे कहाँ देखा? ताबिंदा खुशी और दुख की मुतजाद कैफियत में मुब्तला ग्लास में पानी भरकर इसे देते हुए बोली, मैं 1 हफ्ते से यहाँ आई हूँ। मैंने सुबह तुम्हें और फरहान को डाइनिंग हॉल में नाश्ता करते देखा था। इस वक्त मुझे अपनी बसारत पर धोखा हुआ था। तुम नाश्ता करके शायद विजिट पर निकल गए थे। जब से अब तक मैंने बहुत मुश्किल से वक्त काटा है। अब तुम्हें फरहान को खुदा हाफिज करते वक्त सामने वाले रूम की खिड़की से बगौर तुम्हारा जायजा ले रही थी। मुझे यकीन हो गया तुम ताबिंदा ही हो, तो मैं फ़ौरन ही दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच गई। ताबिंदा इंटरकॉम पर एक और चाय का ऑर्डर दे चुकी थी, वो जो वेटर अभी देकर गया था। 1 कप देने के बाद दूसरा कप इसने ले लिया। इसकी निगाहें हुस्ना की तरफ थीं। घर में सब कैसे हैं? मम्मी, पापा, भाभियाँ, बच्चे? वो गरम गरम चाय फटाफट पीकर इसके करीब होकर बेताबी से पूछने लगी।
اس کی نادم نگاہوں میں جو رنگ تھے، تابندہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کرب و تکلیف کو محسوس کر کے اپنے سے وابستہ رشتے سب فرضی رشتوں پر بھاری ہوتے ہیں، اپنوں کی مار بھی چاہت ہوتی ہے۔ سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسی ہو؟ تابندہ دانستہ اس سے سب کچھ چھپا گئی۔ تم یہ نہیں پوچھو گی اس رات میں گھر سے کیوں بھاگی تھی؟ اس کی بھیگی پشیمان آنکھوں سے بہتا دل کا خون تابندہ سے چائے نہ پی گئی۔ اس نے کپ ایک گھونٹ بھر کر ایسے ہی رکھ دیا۔ داستان بہت لمبی ہے، مگر میں مختصر کر کے سناؤں گی، کیونکہ میں فرحان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ تم دل میں کوئی غلط خیال مت لانا، وہ مجھے بھائی کی طرح ہی عزیز ہے۔ میں تنگ دل و تنگ نظر نہیں ہوں حسنہ، مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تمہیں اللہ نے بہت اچھی مٹی سے بنایا ہے۔ اب غور سے سنو۔ اس رات جب میری مہندی تھی، سب باہر گانوں اور ڈانس میں مصروف تھے۔ میں جو موقع کے تلاش میں تھی، اسی وقت کھڑکی کے ذریعے منجلی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا؟ مگر بھابھی نے تو ذکر نہیں کیا۔ اس انکشاف پر وہ اچھل پڑی۔ دراصل یہ چکر انہی کا چلایا ہوا تھا۔ بھابھی نے اپنے میکے میں ہی ان سے میری ملاقات کروائی تھی۔ عدنان جو اب میرے شوہر ہیں، وہ انہی کی دوست کے چھوٹے بھائی ہیں۔ عدنان میں وہ ہر خوبی تھی جو ایک آئیڈیل مرد میں ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ میں بھی ان کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی، اور آخرکار انہوں نے رشتہ بیچا تو ممی پاپا مان نہیں رہے تھے۔ پھر بھابھی نے نامعلوم بھائی کو کس طرح راضی کیا کہ وہ ممی پاپا پر دباؤ ڈالیں یہ رشتہ طے کروانے کے لیے۔ پھر ممی پاپا شاید بھائی کی وجہ سے مان گئے تھے۔ بہت دھوم دھام سے ہماری منگنی ہوئی۔ گھر کا ماحول تمہیں معلوم ہے، آزاد نہ تھا۔ پھر ہماری ملاقاتوں کا ذریعہ بھابھی ہی بنی۔ اس کے بدلے ہم سے منہ مانگی فرمائشیں پوری کروایا کرتی، کبھی مہنگی ترین ساڑیاں تو کبھی گولڈن کی چین، ہار، ٹاپس، چوڑیاں، اور کبھی نہ معلوم کیا کیا۔ عدنان کا اپنا بزنس تھا اور وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت بھی کرتا تھا۔ مجھ سے ملنے کی خاطر وہ بھابھی کو ان کی خواہش سے بڑھ کر گفٹ دیتا تھا، اور میں تو اس وقت انہیں اپنا سب سے زیادہ چاہنے والا خیر خواہ ہمدرد سمجھتی تھی۔ منگنی کروا کر اور ملاقاتوں کا موقع دینے کے بعد تو میں ان کی بے دام غلام ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے میرے ہونٹوں پر انہی کے گن رہتے تھے۔ میں دوڑ دوڑ کر ان کی ہر بات مانتی، ہر کام کرتی۔ کتنی مرتبہ ان کے اکسانے پر میں نے ممی کی سیف سے انہیں ہزاروں روپے کے نوٹ نکال کر دیے، ان کی سونے کی کئی چیزیں چوری کر کے دیں۔ اب سوچتی ہوں تو خود اپنی سوچ اور حرکتوں پر کرنے اور رونے کے سوا کیا کر سکتی ہوں۔ کتنی لالچی اور مکار ہیں وہ۔ بھائی کی پوری تنخواہ ہاتھ میں لینے کے بعد انہوں نے کتنا ہمیں لوٹا اور میرے ذریعے ممی کا سیف خالی کروایا، اور اتنی صفائی سے سب کچھ کیا کہ ان پر آنچ تک نہیں آئی۔ میں تو ان دنوں عمر کی اس دور میں تھی جب نصیحت و ہدایت کرنے والا زہر سے زیادہ کڑوا لگتا ہے۔ میں جذبات کے جوش میں ہوش کھو بیٹھی تھی جو ان کے دوگلے اور مکار چہرے کو پہچان نہ سکی۔ شادی کی تیاری پوری ہو چکی تھی۔ عدنان کے گھر والے بس تاریخ لینے آنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کے کپڑوں کے گوداموں میں آگ لگ گئی اور بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ انہوں نے کچھ دنوں کے لیے شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور انہی دنوں صالحہ خالہ فرحان کا پرپوزل لے کر آئیں۔ فرحان تمہیں پسند کرتا تھا اور مجھ سے اس نے شادی کی ہاں نہیں کی تھی، مگر خالہ نے بہت جتن اور بہت دلاسوں کے بعد انہیں راضی کر لیا تھا۔ یہ سب گفتگو میں نے چھپ کر سنی تھی۔ ممی فوراً راضی ہو گئیں اور عدنان کے گھر والوں کو کہہ دیا اور منگنی توڑ دی۔ میں بہت روئی، بہت احتجاج کیا، مگر ممی جو مجھے پھولوں کی طرح رکھتی تھیں اس وقت پتھر بن گئیں۔ میں نے تمہیں بار بار یہ باتیں بتانے کی کوشش کی، مگر ممی سمجھ گئی تھیں، جب بھی وہ تمہیں میرے پاس تنہا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ادھر عدنان کی بہت بری حالت تھی۔ وہ مجھے فون پر روز بھابھی کے کمرے میں وعدے قسمیں یاد دلایا کرتا تھا۔ میں تو ان دنوں ہو ہی اس کے عشق میں اندھی رہی تھی۔ مستزاد اس آگ پر بھابھی اور پیٹرول چھڑک کر بھڑکایا کرتی تھی۔ انہوں نے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا جس کی قیمت انہوں نے مجھ سے قیمتی ہیروں کا گلوبل سیٹ کی صورت میں لی تھی، جو ممی نے میرے لیے بطور خاص نیو یارک سے منگوایا تھا۔ اس رات میں ان کے بیڈ کے نیچے چھپی رہی۔ دوسرے دن جب سب میری گمشدگی اور بارات کے ہنگاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ بہانے سے مجھے کار کی ڈکی میں بند کر کے گھر سے نکال کر لے آئیں اور مجھے عدنان کے گھر میں ڈراپ کر کے چلی گئیں۔ عدنان کی محبت ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ماں باپ کی پرورش و شفقتیں، بھائیوں کی غیرت و محبتیں، اپنے قدموں تلے روند کر آنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ عدنان کا بزنس بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ شروع کے دن تو ایسے گزرے جیسے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ رنگ، پھول، خوشبوئیں، برسات، چاندنی کہکشاں بن گئی تھیں۔ میری زندگی پھر جیسے حسین خواب دیکھتے دیکھتے آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی نشہ آہستہ آہستہ اتر جاتا ہے، زندگی اپنے معمولات پر جلد ہی آ گئی۔ عدنان مجھے لے کر واپس کراچی چلے گئے۔ ان کی ممی اور بہنوں نے خوب واویلا مچایا، مجھے ایسے ایسے القابات سے نوازا کہ میں آج تک نگاہیں ان کے سامنے نہیں اٹھا سکتی۔ اور عدنان نے کہا ابھی یہ سب غصے میں ہیں، رفتہ رفتہ غصہ اتر جائے گا تو خود ہی تمہیں قبول کر لیں گی
اور میں نے بھی ان سے خاموشی سے سمجھوتا کر لیا. اس کا دوسرا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا. یہاں آ کر مجھے میکے کی موجودگی اور مضبوطی کا احساس ہوا. سسرال میں لڑکی کا بھرہم میکے سے ہی بھاری ہوتا ہے اور میں نے تو خود ہی اپنی راہیں کھوٹی کی تھیں. دونوں بڑی جیٹھانیاں خوب زور و شور سے میکے جاتی اور بڑھ چڑھ کر وہاں کی خوبیاں گنوائی جاتی، خصوصاً میرے سامنے. ساس بھی خوب فخر سے بہوؤں کو سراہتی اور ایسے میں میرے سینے پر اپنی بیوقوفی پر سام لوٹتے. ساس نندوں کو میرے پاس نہیں بیٹھنے دیتی کہ وہ بھی مجھ سے بے حیائی اور بے راہ روی سیکھیں گی. خاندان کی کسی کنواری لڑکی کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں. کسی تقریب میں وہ مجھے لے جانا پسند نہیں کرتی کہ کیا کہہ کر تعارف کروائیں گی. اصل بات بتا کر اپنے اوپر تھو تھو نہیں کروائیں گی. عدنان کا رویہ بھی موسم کی طرح بدل گیا تھا. ان سے شکایت کرتی تو جواب ملتا، میرے گھر والوں کی سیوا کرو گی تو میوہ پاؤ گی. گونگی بنی ان کی خدمت کرتی رہو، کبھی نہ کبھی تو ان کے دل میں جگہ بنا لو گی. تم نے ان کی خاطر سب چھوڑا اور وہی بدل گئے. تابینہ دکھ اور تعصب سے کہہ اٹھی. مرد کو جب تک عورت کا قرب نہیں ملتا تب تک وہ اس کی جستجو میں دینوں دنیا بھلائے دیوانہ ہو جاتا ہے. جو شے بہت مشکلات اور زور آوری سے ملتی ہے، اس کی چاہ اور قدر ساری زندگی رہتی ہے. میں تو خود پکے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گری تو اتنی ہی بے ارزاں و وقت ہو گئی. جب تک اس میں جذبات کی روانی رہی میں اس کی منظور نظر رہی. جب کچھ عرصے بعد جذبات کی روانی اعتدال پر آئی تو میں کھوٹا سکہ بن گئی. ہاں، اگر وہ باعزت طریقے سے مجھے میرے ماں باپ کے گھر سے رخصت کروا کر لے جاتا تو تا حیات میری عزت کرتا اور اس کے گھر میں بھی میں شریف و پاک باز کہلاتی. اب میں ہوں، آنسو ہیں اور پچھتاوے ہیں، درد و کرب کے نہ ختم ہونے والے سلسلے ہیں. کاش لڑکیاں اندھی محبت میں گم ہو کر میری طرح یوں ماں باپ بہن بھائیوں کے چہرے پر بدنامی اور رسوائی کی سیاہی مل کر گھر کی دہلیز نہ پھلانگیں. کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتاووں، رسوائیوں، پریشانیوں کے. وہ جس محبوب کی خاطر اپنے سگوں کو دھوکہ دے کر ان کا اعتماد قتل کر کے آتی ہیں، وہ بھی جلد آنکھیں پھیر لیتے ہیں، بدل جاتے ہیں انجانوں کی طرح. پچھلے مہینے میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی. میری ساس نے اسے مجھ سے دور رکھا ہوا ہے، خود سنبھالتی ہیں اس کو. میں نے اس ظلم پر بہت شور مچایا مگر میری آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی. میری ساس کا کہنا ہے وہ مجھ جیسی بد چلن سے اسے دور رکھیں گی تاکہ اس پر میرا سایہ نہ پڑ سکے. میں نے عدنان سے رو رو کر منتیں کی کہ ایک بار میری بچی کو میری گود میں لا دے، مگر جانتی ہو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امی کا فیصلہ درست ہے. میں نہیں چاہتا کل کو وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چل کر میرے لیے ذلت و رسوائی کا کلنک چھوڑ جائے، اور مجھے تم پر ویسے بھی اعتبار نہیں ہے. میں نے کہا کیوں اعتبار نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری محبت میں سب رشتے ناتے توڑ کر نہیں آئی؟ تو کہنے لگا یہی تو تمہاری اصلیت ہے. جب تم اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ سکتی ہو تو کل کو تمہیں مجھ سے اچھا چاہنے والا مل جائے گا تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی. جو لڑکی ساری زندگی ماں باپ کی محبت و شفقت کو ٹھوکر مار سکتی ہے وہ میری چند سالہ محبت کو کیا اہمیت دے گی؟ اس کے یہ الفاظ مجھے اسی وقت اندر سے ختم کر گئے تھے. پھر میرے اندر کی تمام خواہشیں آرزویں مر گئیں. میں نے اس شخص کی محبت کو زندگی کا حاصل سمجھا تھا مگر میں دھوپ میں چمکتے پیتل کو سونا سمجھ بیٹھی تھی. پھر میں پتھر بندی چلی گئی. اب مجھے غلطی سے بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں آتی. عدنان کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے. اس نے مجھ سے معافیا مانگی کہ اس دن غصے میں نہ جانے کیا کیا فضول بک گیا، مگر میں اسے کیا بتاتی؟ انسان کی حقیقت اور اس کی اصلیت تو غصے میں ہی سامنے آتی ہے. انسان غصے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے سچ بول دیا تھا. اب مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے. وہ سب فضول بکواس تھی. مگر عورت محبت جس شدت سے کرتی ہے تو نفرت اس سے زیادہ شدت سے کرتی ہے. مرد عورت کو پہلے بہلا بہلا کر اپنی راہ پر لگاتا ہے، پھر بھٹکا کر چھوڑ دیتا ہے. منجلی بھابھی جیسی لالچی و بے ضمیر عورتیں بھی ایسے ہی گیم میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. کاش بھابھی مجھے بھٹکنے سے بچا لیتی، نہ ملاقاتیں کرواتی، نہ ملواتی تو شاید اتنا کچھ نہ ہوتا. تم میری طرف سے ممی پاپا سے معافی مانگ لینا. اگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا تو دنیا میں تو میں تکلیفیں اٹھا ہی رہی ہوں، مرنے کے بعد بھی عذابوں میں گرفتار رہوں گی. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام شاید مجھ جیسا ہی ہوتا ہے. چپ ہو جاؤ. تابندہ اسے گلے سے لگا کر اس کے دکھوں پر خود بھی رو دی. سالے سب غریبوں کی سٹوری ایک جیسی ہی ہوتی ہے. یہ غریبوں کے باپ اللہ اتنی جلدی کیوں مار دیتا ہے؟ غریبوں کی بہنیں اتنی جلدی جوان کیوں ہو جاتی ہیں؟ مائیں بوڑھی اور بیمار کیوں ہو جاتی ہیں؟ ساری مصیبتیں پریشانیاں غریبوں کے پاس ہی کیوں آتی ہیں؟ انور نے غصے سے چائے کے برتن اٹھا کر سامنے دیوار سے دے مارے. وہ چاروں سہم کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. استاد، اس میں یاسر کا کیا قصور؟ خود سوچو، ایسے کاموں میں کوئی ہنسی خوشی آ سکتا ہے؟
ہم سب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ ڈاکو، مجرم اور دہشت گرد کس نے بنایا ہمیں؟ تم تو سب جانتے ہو استاد، پھر کیوں غصہ کر کے اپنا دل جلاتے ہو؟ سعید ہمت کر کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے سمجھانے لگا۔ استاد ہوشیار ہو جاؤ، مال پہنچ رہا ہے۔ برکت تیزی سے اندر آ کر سرگوشانہ انداز میں بولا تو وہ چاروں ہی اٹھ کر اپنے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپانے لگے اور اسلحہ لے کر باہر نکل گئے۔ انور نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی وصولی میں وقت تھا۔ وہ وہیں لیٹ گیا، اس کی طبیعت ہر شے سے اچاٹ ہو چکی تھی۔ کمل اس کے دل کے افق پر چمکنے والا پہلا ستارہ تھی، جس کی محبت اس کے غیر حساس و پتھر دل نے شدت سے محسوس کی تھی، مگر وہ کوئی نادان و کم عمر شخص نہیں تھا۔ وہ اپنا اور اس کا طبقاتی و معاشرتی فرق بھلا کر اسے حاصل کرنے کی سعی میں لگ جاتا۔ اس نے بہت کوشش کی اسے بھلانے کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دل کی کشش کا رد عمل تھا کہ وہ کئی بار اس سے بلا ارادہ ٹکرایا بھی، مگر اس کا سامنا نہیں کر سکا۔ اس کی موجودگی میں انکار کی طاقت سلب ہو جانے کا خوف تھا، مگر اس شام کنول کی آنکھوں میں واضح پسندیدگی، چہرے پر کھلتی اپنائیت اس کا بھید کھول گئی کہ وہ اس رات کا اکیلا مسافر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ قدم بقدم شریک ہے۔ اور اس نے دل مضبوط کر کے اس داستان کا انجام سوچ لیا، وہ من گڑت داستان جو کب سے اس نے ذہن میں تیار کر لی تھی، ہاسی اداکاری سے اسے سنا دی تھی۔ اس کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات اس کے لیے ناقابل برداشت تھے، مگر وہ اپنے دل کے برخلاف اپنی روح پر زہم لگاتا گیا اور اپنے تابوت میں آخری کیل اس نے خود ٹھونک دی۔ اس کی بھیگی آنکھوں کی بے یقینی اس کا جھوٹ ڈھانواں ڈھول کر چکی تھی، مگر وہ پتھر بنا رہا۔ دل سے نکلتی صدائیں اس نے ذرا بھی نہ سنی۔ اپنی محبت کے کھلتے شگوفے اپنے ہاتھوں ہی مسل ڈالے، مگر اس کی جڑ باقی رہی، جسے نکال کر پھینکنے میں وہ ناکام رہا۔ مگر کنول سے اس کی دلی وابستگیاں صرف دل میں ہی چھپی رہی تھیں۔ بظاہر وہ اس کے دامن سے چھڑا چکا تھا۔ اپنی محبت کو قتل کرنے کے بعد وہ اتنا سفاک، اتنا بے رحم ہو گیا کہ جن کاموں سے اندرونی طور پر چڑ ہوتی تھی، اب وہی دہشت گردی، ڈاکے، فائرنگ جیسے کاموں میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ سرکار نے خوش ہو کر اسے اپنا لیا۔ انور ہر غلط کام کر کے کنول کی کہے گئے جملوں کی نفی کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس طرح اس سے فرار چاہ رہا تھا۔ ایک دم ہی باہر دور سے فائرنگ کی تیز تیز آوازیں آنے لگیں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور قریب رکھی اسٹینڈ گن اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس دم برکت بتواس سا اندر آ گیا۔ استاد بھاگ چلو، عین وقت پولیس نے چھاپا مار دیا ہے، اپنے سارے بندے مقابلہ کرتے ہوئے مار دیے گئے ہیں۔ میں بہت مشکل سے بچتا بچاتا آیا ہوں، میری ران میں بھی گولی لگی ہے، جلدی نکلو، کہیں پولیس خون کے نشانات کے ذریعے یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ برکت تکلیف سے کراہتا ہوا بولا۔ اس کی دائیں ٹانگ سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ انور نے اسے کاندھے پر لادا اور خفیہ دروازے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اتنی جلدی؟ اور ماما کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے سب ناقابل برداشت ہوگا، میں انہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ اس قدر نحیف و کمزور ہیں کہ اچانک یہ سب برداشت نہ کر پائیں گی۔ وہ حیرانی و پریشانی سے بولی۔ انہیں بعد میں بتا دیں گے، جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو جائیں گی۔ یہ امپاسبل ہے، میں ایسے نہیں کر سکتی، وہ جھنجھلا کر کہہ اٹھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ یہ کیا تم نے کبھی ہاں کبھی نہ کر چکر چلایا ہوا ہے؟ تم صرف اپنی ماما کی وجہ سے اپسیٹ ہو رہی ہو۔ میری بیگ پر جو پوری فیملی ناراضگی میں مبتلا ہے، تو میری ذہنی حالت کا تمہیں اب اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہوگا۔ افتخار انکل سے میرے کہنے پر شاہ رخ اجازت لے چکا ہے، انہوں نے اجازت دے دی ہے اور وہ شام تک پہنچ جائیں گے۔ شاہ رخ بھی آنے والا ہے۔ اب میں تمہیں کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، موڈ درست کرو اپنا۔ اس کے لہجے میں یکدم صفاقی اور سرد مہری در آئی تھی۔ وہ قالین پر بیٹھی سسکتی رہی جبکہ وہ کمرے سے چلا گیا۔ اسے یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کے جال میں اس انداز میں پھنسے گی۔ اس نے بڑی شاطرانہ چال چلی اور بات افتخار انکل تک پہنچ گئی۔ نامعلوم وہ کیا سمجھے ہوں گے، انہیں نامعلوم کس طرح یہ داستان سنائی گئی ہوگی، جبھی وہ بھی اس سے نکاح کرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ اوف، کتنی ڈاؤن ویلیو ہو گئی ہے میری پرسنالٹی کی۔ اب اگر میں نکاح سے انکار بھی کروں گی تو بھی انکل افتخار کے سامنے میرا کردار پست ہی رہے گا۔ میں نگاہ اٹھا کر باعزت اور باوقار انداز میں کبھی ویسے بھی ان کی جانب نہیں دیکھ سکتی۔ اسامہ ملک، تم نے کسی نہ کسی طرح یہ بات جیت تو لی ہے، مگر مجھے کسی طرح بھی تم نہ جیت پاؤ گے۔ میرے نام کو شوق سے فخر مردانگی میں اپنے ساتھ لگا لو، مگر کبھی بھی میری پرچھائی پر دستریس نہ پا سکو گے۔ میں صرف تمہیں اپنا نام دوں گی، دل نہیں۔ اس نے بے دردی سے رخسار اپنی دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالے جن پر آنسو بہہ رہے تھے۔
دوسرے کمرے میں چلو، یہاں ملازمہ صفائی کرے گی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، دیواروں سے نہیں۔ وہ تھوڑا جھک کر شوخ لہجے میں کہنے لگا تو وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ کہاں ہے ملازمہ؟ وہ زہر ہند لہجے میں بولی۔ تمہاری مطلوبہ نہیں ہے۔ وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تک اس کی ٹرین کراچی سے نکل چکی ہوگی۔ اس کا اشارہ نوری کی طرف تھا جسے وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ دانتوں سے ہونٹ زخمی کرتی اس کے پیچھے لابی عبور کر کے ایک پرشکوہ اور ڈیکوریٹڈ بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ بلیو پینٹ، بلیو قیمتی فرنیچر، پردے ایرانی، خوبصورت قالین سے مزین، پرفیوم سے مہکتا بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ اسامہ نے بھاری پردے سرکائے تو کھڑکیوں کی روشنیوں سے نیلا جھاگ اڑاتا سمندر کا پانی صاف نظر آنے لگا۔ دوپہر ڈھلنے والی تھی۔ ارے کھڑی ہو ابھی تک؟ بیٹھو نا۔ کیا پیو گی، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنکس؟ زہر پلا دیں آپ مجھے۔ اس کے اس اطمینان بھرے لہجے پر وہ جل کر خاک ہی تو ہو گئی تھی۔ سوچ لو، اگر جوان کنواری لڑکی مر جاتی ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، رسوائیاں، بدنامیاں قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر تمہیں یہ سب منظور ہے تو میں تمہاری یہ زہر پینے والی خواہش پوری کرنے پر تیار ہوں۔ وہ حد درجہ خوش اور پرجوش تھا۔ لائبہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہاں مجبوراً کر چکی تھی کہ اسامہ کے جرحانہ اقدام اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئے تھے، مگر وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ متنفر اور کبیدہ ہو گئی تھی، اس حد تک کہ اس کی شکل دیکھنے تک کی روادار نہ رہی تھی۔ وہ ایسی چڑیا بن گئی تھی جس نے اپنے پر خود ہی کاٹ کر پھینک دیے ہوں۔ وہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے شہنیل کے بلیو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے کوئی تیسری مرتبہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے تھے اور بے مقصد کئی چکر دروازے سے کھڑکی تک لگا ڈالے۔ بار بار بے حیالی میں اس کی انگلیاں اپنی گھنی کالی مونچھوں کو سنوارنے لگتیں۔ اس کے اٹھتے قدموں میں بے چینی و اضطراب پنہاں تھا۔ وہ جو کام کرنے جا رہا تھا وہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ ڈور بیل کی آواز نے کمرے کے سکوت کو جھنجھوڑا تھا۔ جہاں وہ چونک کر باہر نکلا تھا وہیں اس کا بھی دل نئے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کسی خیال کے تحت وہ ایسے کانپ اٹھی جیسے سخت سردی لگ رہی ہو۔ پسینہ اس کے چہرے اور ہتھیلیوں سے پھوٹ نکلا۔ دروازہ کھلا اور شاہ رخ کا چہرہ نظر آیا۔ اسے ایسے لگا صدیوں بھٹکنے کے بعد کسی اپنے کا چہرہ نظر آیا ہو۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ آنسو تیزی اور روانی سے اس کا گریبان بھگونے لگے۔ مجھے ازحد مسرت اور فخر ہے تم پر۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ دانش مندانہ اور قابل ستائش ہے۔ اسامہ تمہارے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگا ہر لحاظ سے۔ شاہ رخ کا لہجہ بزرگانہ و انداز مشفقانہ تھا۔ شاہ، انکل کی نگاہوں میں میری پرسنالٹی آکورڈ ہو گئی ہے۔ وہ سمجھتے ہوں گے میں اتنی لوز کریکٹر ہوں، چیپ گرل ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ تم تو اتنی معصوم و پیاری ہو۔ ایسے تکلیف دہ خیالوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ پاپا تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی بہت چھوٹی غلطیاں انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں جن کا خمیازہ کبھی بہت دشواریوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، مگر تم پر تو اللہ نے بہت کرم و احسان کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم ابھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرو گی، مگر مائی ڈیئر سسٹر، تمہیں کچھ عرصے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ تم نے کتنا بہترین اور سودمند فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، ماما پریشان ہو جائیں گی میری اتنی دیر غیر حاضری پر۔ پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ۔ میں ماما سے مل کر آ رہا ہوں۔ میں ان سے اجازت لے آیا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ میرے دوست کی شادی میں ساتھ جا رہی ہو۔ رات کو دیر سے آؤ گی۔ نکاح ہوا اور کچھ اہم لوگ آ چکے ہیں۔ کچھ لمحے بعد نکاح ہو جائے گا، پھر اسامہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ شاہ رخ خلاف عادت بہت سنجیدہ اور بردبار لگ رہا تھا۔ لائبہ نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ چند لمحوں بعد وہ ساتیں بھی زندگی میں آ گئیں جن کے متعلق اس نے خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص سے ناتا جوڑ بیٹھی جو اس کے اعصاب پر کسی موذی بیماری کی طرح سوار رہتا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کا مچلتا روتا فریاد کرتا دل شدت سے اس وقت یہاں سے بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا۔ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جانے کو وہ بے قرار تھی۔ بتائیں بیٹی، آپ کو اسامہ ملک ولد اسد ملک کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ نکاح ہوا کی نرم برو بواز تیسری مرتبہ ابھری۔ نہیں نہیں نہیں۔ اس کے اندر انا زخمی انداز میں نوحہ کنا تھی۔ پورا بدن اس کا ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ جھکے ہوئے سر سے چھوٹا سا گھونگھٹ سرمئی آنچل بن گیا تھا۔ آنسوں کی یلغار سے سارا دامن بھیگ گیا تھا۔ اسے اس انداز میں روتے دیکھ کر شاہ رخ کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی تھی۔ اس وقت واحد وہی تھا جو اس کے ماں باپ بہن بھائی کا رول ادا کر رہا تھا۔
मौलवी साहब ने एक मर्तबा फिर जुमले दोहराए तो शाहरुख ने आहिस्तगी से गैर महसूस अंदाज में इसकी गर्दन झुकाकर हाँ करा दी, और साइन भी इसने इसी अंदाज में करवाए थे। मौलवी साहब और गवाह निकाह नामा लेकर चले गए। वह शाहरुख के सीने से लगकर शिद्दत से रो दी। उसामा ने दूसरी सिगरेट सुलगाकर मतोहश निगाहों से बंद दरवाजे की जानिब देखा। निकाह हुआ और गवाहों को अंदर गए हुए 15 मिनट से जायद हो चुके थे और वो अभी तक लाइबा से साइन करवाकर बाहर नहीं आए थे। इस पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा था। वो इस दरार इंतशार के सहराओं में सरगिरदां था। जितने लम्हे गुजर रहे थे वो मुस्तरिब होता जा रहा था। अगर इसने इनकार कर दिया, वो राजी ना हुई तो? इसने गहरा कश लेकर दरवाजे के सिम देखा जिसके पीछे वो मौजूद थी। वो इसकी जहनी हालत से बखूबी वाकिफ था। नफरतों से भी इसकी आशनाई थी। वो इसे हासिल करने की जिद तो कर चुका था। अगर मसला ये ना उठता तो फिर भी किसी न किसी तरह इसे अपने नाम से जरूर मंसूब करता कि वो इस मामले में भी बड़ा हट दर्म और जिद का पक्का था, जिसके लिए इसने नफ्सियाती कमजोरी से फायदा उठाने की ठान ली थी और बहुत हद तक कामयाब भी रहा था। मगर अचानक मुंशी की बीवी ने आकर इसका प्लान फेल कर दिया था और वो इसे परेशान करने की बजाय खुद ही जबरदस्त मुसीबत और परेशानी में घिर गया था। इसकी आधी परेशानी तो लाइबा से निकाह के बाद खत्म हो जाती। इसके बाद इसे एक तूफान से निपटना था। मगर ये लोग अभी तक अंदर से निकाह नामे पर साइन करवा कर क्यों नहीं आ रहे? इसने लंबे लंबे कश लगाकर 5 मिनट से भी कीबल सिगरेट खत्म कर दिया था। ये आलम इंतजार का देखा ना जाए। भाई क्यों मुसलसल चक्कर लगा रहे हो? पाँव घिस जाएंगे। दरवाजे को क्यों घूरे जा रहे हो? दरवाजे से पीछे का मंजर तुम्हें फिर भी नजर नहीं आएगा। हैदर मुस्कुराते हुए इससे मुहातिब हुआ। इतना बेताबो बेकरार दुल्हा कभी पहले न देखा न सुना हमने। राहत क्यों खामोश रहता? बकवास मत करो, मैं परेशान हूँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वो दोनों को घूर कर बोला। परेशान क्यों हो? साइन कर देंगी वो। थोड़ी देर तो होती है ऐसे कामों में। लड़कियां इतनी आसानी से तो खुद को किसी की तहवील में नहीं देती। रो धोकर होते हैं ये काम। हैदर इसके चेहरे पर परेशानी और तरद्दुद की परछाई देखकर समझाते हुए बोला। इसने फ़ोन करके इन दोनों को बुला लिया था। यहाँ आने के बाद असल सूरत हाल से इन्हें रोशनास करवाते हुए मुख्तसरन बात इन दोनों को बता दी थी। निकाह के लिए इसे गवाहों की ज़रूरत थी जो बेहद राजदारी और वफादारी के साथ इसके इस राज को राज ही रखें। एक वजह इसके घर वालों की तरफ से पर्दापोशी थी और दूसरी वजह सियासी कैरियर को भी बचाना चाह रहा था। अगर प्रेस में ये खबर चली जाती तो इसका सियासी कैरियर तबाह हो जाता और माशी और घरेलू तौर पर इसका बाइकाट हो जाता, जिसे बचाने के लिए इसने ये तमाम तगवदू की थी। राहत और हैदर पहले तो खूब इससे नाराज हुए, फिर इसकी सोरी पर तैयार हो गए थे। इन दोनों के अलावा 2 पुराने शनासा जो काबिल एतबार और भरोसे के थे, वो इस निकाह में शरीक थे। तुम फ़ोन पर ही बता देते, हम कोई तोहफा वगैरह ले आते। अब खाली हाथ क्या भाभी का चेहरा देखेंगे? राहत बड़बड़ाते हुए बोला। तुम्हें चेहरा कौन दिखा रहा है? उसामा रिश्तवाज देखते हुए बोला। क्या मकसद है? क्या हम अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखेंगे? राहत भी एहतजाजी लहजे में बोला। फिल वक्त वो मेरा चेहरा ही बर्दाश्त कर ले तो बहुत है। ना जाने वो किस लहजे में कह उठा। निकाह पर तो तुम ये कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स पर टरहा रहे हो, मगर वलीमे में ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा, समझे? केवल इसके कि वो कोई जवाब देता, दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गए। निकाह नामे पर लाइबा के साइन देखकर खूबसूरत रंगों की बारिश इसके अंदर होने लगी। जज्बों में तलातम की लहरों ने यकदम ही शोरदीदा सरी मचा डाली थी। इसकी खुद सर जिद्दी मर्दाना अना को ज़बरदस्त तकवीत मिली थी। सरशारी और बेखुदी के दरमियान इसने निकाह नामे पर साइन कर दिए थे। मुबारकबाद का शोर सा उठा। बारी बारी सब इसे गले मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। फिर कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स का दौर चला। हैदर ने इस वक्त में मेज़बानी के फ्राइज संभाल लिए थे। अंदर भाभी को तो पहुंचा दो यार। हैदर को हमेशा की तरह इसका ख्याल आया तो वो उसामा से बोला। इनके सर में दर्द हो रहा है, वो हरगिज़ नहीं लेंगी। उसामा से पहले शाहरुख बोल उठा। थोड़ी देर बाद सब चले गए। अब डाइनिंग रूम में सिर्फ उसामा और शाहरुख थे। वो भी जाने को तैयार था। तुम तो कह रहे थे अंकल आएंगे। वो काउच पर नीम तराश होकर इससे मुखातिब हुआ। पापा आते, इनकी सीट भी बुक थी, मगर रात को किसी पहर दादी जान का इंतकाल हो गया है। इस वजह से इन्हें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और मुझे भी ताकीद की कि मैं यहाँ से फारिग होने के बाद जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि दादी की तदफीन में शिरकत कर सकूँ। इसने तफसील बताई। ओह वेरी सैड। मेरी तरफ से भी अंकल से ताज़ियत करना। वो दुआ पढ़ने के बाद गोया हुआ। हाँ ज़रूर, मैंने लाइबा को भी बता दिया है, वरना वो बज़िद थी कि मैं इसे घर छोड़कर जाऊँ, मगर मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और मौका ऐसा है कि मैं रुक भी नहीं सकता।
میں نے سمجھا دیا کہ تم اسے چھوڑ آؤ گے۔ دیکھو اسامہ، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی اعصابی ٹوٹ پھوٹ، ذہنی کشمکش اور دماغی الجھن کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو۔ میرے خیال میں اب اسے مزید کسی ٹینشن میں مت ڈالنا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ رشتہ جوڑے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا اور تم ظالم سالے کا رول پلے کرنے لگے۔ وہ مسکرایا۔ سالہ جو ٹھہرا، دونوں کا بلند و بانگ کہکا کمرے میں گونج اٹھا۔ بہت غمزدہ ہو رہی تھی وہ۔ میں نے اسے ذہنی سکون کی گولی کھلا دی ہے تاکہ اسے فوری ذہنی سکون میسر آ جائے۔ ابھی وہ ٹیبلٹ کے زیر اثر سو رہی ہے۔ جب بیدار ہو جائے تو اسے گھر چھوڑ آنا۔ اسے اپنے گھر سے نکلے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ ماما سے تمہاری خاطر میں جھوٹ بول آیا تھا، مگر اب 9 بجے تک اسے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ وہ قدرے سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے۔ اس نے ریسٹ واچ دیکھی جس میں 7:30 بج رہے تھے۔ شاہ رخ اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ اسامہ نے مین گیٹ بند کیا اور سگریٹ سلگا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے لہروں کا کھیل جاری تھا۔ اچھلتی کودتی مچلتی سرکش موجیں، اس کے اندر بھی جذبوں کی ایسی ہی سرکشی جاری تھی۔ وہ ایک فاتح تھا۔ آج اس نے بہت مضبوط قابل تسخیر قلعے کو فتح کر کے اس پر اپنے نام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ اس کا رواں رواں فتح مندی اور جیت کی خوشی میں سرشار تھا۔ وہ مرد تھا، جواں، ہمت اور چٹانی حوصلے والا۔ وہ یہ احساس جلد ہی فراموش کر چکا تھا کہ اس نے کس بے بسی میں یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس کا مضبوط جسم اور جوان جذبے سب کچھ فراموش کیے شدت سے اس کے قرب کے تمنائی تھے۔ وہ ان سے فرار حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے جذبوں سے بے خبر ٹیبلٹ کی بخشی ہوئی مدہوشی میں گم تھی۔ اسامہ نے سگریٹ ختم کر کے نیچے پانی میں اچھال دیا۔ اندر دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اس نے تمام جگہوں کی لائٹیں روشن کیں اور بیڈ روم کی جانب چل پڑا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی مقناطیسی کشش کے ذریعے اس کے قدم اس جانب بڑھ رہے ہوں۔ عجیب ہے یہ رشتہ بھی۔ ان 2 گھنٹوں نے میری احساسات جذبات کو اس طرح بدل کر رکھ دیا ہے کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ میں ہوں۔ اتنا مضبوط اور غیر جذباتی انسان اس قدر رومان پسند اور رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ کنول، چلیں بیٹا، آج آپ کو اور آپ کی ماما کو چائنیز لیے چلتے ہیں۔ توفیق صاحب بہت بشاش موڈ میں اندر داخل ہوئے تھے۔ پولیس یونیفارم میں ان کی شخصیت بھی بہت پروکار اور پررعب لگ رہی تھی۔ کنول نے بہت محبت سے باپ کے اس روپ کو نگاہوں میں جذب کیا۔ خیریت، آج کیا ایسی بات ہو گئی جو حاتم طلائی جیسی صحاوت دکھائی جا رہی ہے؟ ڈریسنگ روم سے مسز توفیق وہاں آ کر استہزائیہ لہجے میں بولی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج ایک اٹیک کے دوران بہت زیادہ مقدار میں اسلحہ بارود پکڑا گیا ہے، جو پکڑا نہیں جاتا تو یقیناً شہر میں دہشت گردی اور تحریب کاری میں استعمال ہوتا۔ اس گینگ نے بہت تباہی مچائی تھی۔ ہر بار اتنی صفائی سے واردات کر کے نکل جاتے تھے کہ باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ آج پہلی کڑی کھلی ہے، انشاءاللہ اب باقی بھی کھل جائیں گی۔ بہرکیف یہ کیس میرے انڈر آ گیا ہے اور پہلا چھاپا بہت کامیاب رہا ہے۔ اس خوشی میں ہم نے اپنی فیملی کو چائنیز کھلانے کا پلان بنایا ہے۔ آپ نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے؟ تھینکس گاڈ۔ وہ اپنے بالوں سے رولز نکالتی ہوئی مسکرائیں۔ ہم تو کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں بیگم صاحبہ، بس ہمیں آپ کی طرح فضول پبلسٹی، میگزین پاپولریشن پسند نہیں ہے۔ وہ نہایت خوشگوار موڈ میں تھے۔ کنول ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کسی کی دعا سے آج کچھ اسلحہ پکڑ لیا کہ کارنامے انجام دینے والے بن گئے۔ شہر کے حالات جو آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں، وہ کس کی بے پرواہی و غفلت ہے؟ ایک بار آپ کے ہاتھ اسلحہ لگا ہے، مگر سوچئے روز رات دن کس طرح اتنا اسلحہ بارود شہر میں جاتا ہوگا، جس کی وجہ سے کراچی خود جلتا ہوا بارود کا ڈھیر بن چکا ہے۔ مسز توفیق طنزیہ لہجے میں بولی۔ ڈیڈی دیکھیے نا، ممی کتنے اچھے موڈ میں ہیں، کیوں فاؤل کرتے ہیں؟ ممی بھی کام کرتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی تو ممی نے اسپیشل چائلڈ کے لیے ڈونیشن ایڈ کیے، ورائٹی پروگرامز جن کی تمام انکم اسپیشل بچوں کے فنڈز میں دے دی گئی۔ کمل ممی کے بگڑتے ہوئے موڈ کو بحال رکھنے کے لیے ان کی سائیڈ لینے لگی۔ او مائی ڈارلنگ، آج آپ کو بھی مجھ پر پیار آ ہی گیا۔ مسز توفیق نے اسے فرتے مسرت سے لپٹا لیا۔ ارے بھائی، کہاں ہیں سب لوگ؟ عائشہ اور شمیر کوریڈور عبور کر کے اندر آئے تو گھر کی خاموشی تنہائی دیکھ کر شمیر نے کسی مست ملنگ کی طرح بلند آواز لگائی، جس کا اثر فوری ظاہر ہوا۔ سب موجود ہیں، آ جاؤ۔ ماریا مسکراتی آئی۔ ان کے پیچھے زینی بھی تھی۔ بھابھی، زینی کو فٹافٹ تیار کر دیں، ہم اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے لے جائیں گے۔ عائشہ ان دونوں سے رسمی انداز میں گلے ملنے کے بعد ماریا سے مخاطب ہوئی۔ ارشد بھائی کا آرڈر ہے،
کہ منگنی کا جوڑا زینی کی پسند کا ہوگا۔ شمیر چہک کر بولا۔ شمیر اتنا جھوٹ مت بولا کرو، وہ بھلا کہاں راضی ہو رہے تھے ساتھ آنے پر؟ بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں۔ دراصل یہ ممی کا آرڈر ہے، ان کے آنے سے پہلے منگنی کی تیاری مکمل کر لی جائے تاکہ وہاں سے آتے ہی یہ نیک فریضہ بھی انجام دے دیا جائے۔ عائشہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ زینی کے چہرے پر حیا کے دلکش رنگ تھے۔ السلام علیکم تائی اماں، میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، عائشہ کوثر بیگم کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ شمیر نے اٹھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں آپ لوگ، وہ پرہلوس لہجے میں عائشہ کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے تائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ نہیں، بس آج کل بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے۔ کیا سوچتی رہتی ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے مسکرا کر موضوع بدلنا چاہا۔ تائی جان، ہم زینی کو اپنے ساتھ لے کر منگنی کی شاپنگ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بھائی، یہ اور وہ گھر کوئی غیر تھوڑی ہیں، جاؤ زینی تیار ہو جاؤ۔ ملازم کولڈ ڈرنکس لے آیا تو ماریا نے سب کو سرو کر دیں۔ کیا بات ہے، گھر میں سب موجود ہیں پھر بھی ویرانی اور سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ عائشہ کوکا سپ لے کر حیرانی سے بولی۔ اماں جان سے اس گھر کی رونق ہے، ان کی عدم موجودگی میں گھر ایسے ہی بے رونق ہو جاتا ہے۔ پرسوں کی فلائٹ سے فوزیہ بھی اسد کے پاس چلی گئی ہیں، اختر صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، فیاض یونیورسٹی کی ٹیم لے کر فیصل آباد ون ڈے میچز کھیلنے گئے ہیں، اور ریاض اپنے آفس گئے ہیں۔ اتنے لوگوں کی غیر موجودگی میں گھر کا تو یہ حال ہونا ہی ہے۔ اسامہ بھائی کس وقت آتے ہیں؟ شمیر کوک کی خالی بوتل ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ اسامہ بھائی تو صرف صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی نظر آتے ہیں، اس کے بعد رات کے کس ٹائم آتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا، اور آج کل تو وہ بہت پریشان سے بھی ہیں۔ کیوں؟ ان جیسا بندہ پریشان ہے؟ حیرت انگیز بات ہے، شمیر ماریا کی بات پر حیرانی سے بولا۔ اسامہ نے شادی کر رکھی ہے کسی لڑکی سے۔ شادی اسامہ بھائی نے؟ شمیر اتنی تیزی سے صوفے پر اچھلا جیسے اس میں سپرنگ اچانک نمودار ہو گئے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے تائی جان؟ کس نے بتایا آپ کو؟ کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ منشی کی بیوی نہیں آتی تو ہم لا علم ہی رہتے۔ کوثر بیگم ساری بات تفصیل سے انہیں بتاتے ہوئے بولی۔ آج نہیں تو کل تو یہ خبر معلوم ہونی ہی تھی، پھر ان پر الزام آتا کہ انہوں نے چھپایا، حالانکہ رشتہ ایسا تھا کہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ جس دن یہ بات ہوئی تھی اسی رات کو اماں روحیل صاحب اور عظمت بیگم عمرے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اماں جان کا انداز بالکل سڈ و سپاٹ تھا، انہیں چپ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی لب کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح فوزیہ بیگم روانہ ہو گئیں، یوں بات گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ اسامہ نے انہیں ابھی تک یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس سے تفصیل معلوم کرتیں۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ بھائی نے شادی کر رکھی ہے، جب بھی قطعیت سے انکار کرتے تھے شادی کرنے سے۔ لو بھلا بتاؤ، حد ہو گئی، ہمیں اپنے نکاح کے چھوارے تک نہیں کھلائے۔ منشی کی بیوی نے بتایا نہیں وہ لڑکی کیسی ہے؟ یقیناً کوئی اونچی چیز ہوگی، انہیں ایسی ویسی دوشیزہ تو زیر کرنے والی نہیں ہے۔ شمیر کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ کہہ رہی تھی بہت حسین لڑکی ہے، گلابی رنگت کی اور گرین آنکھیں۔ شمیر کے ذہن میں ایک کوندا سا لبکا تھا، وہ ان کی بات قطع کر کے بولا۔ تم اس قدر ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہو؟ کیا جانتے ہو اس لڑکی کو؟ ماریا بولی۔ ہاں، انہوں نے یہی بتایا تھا، گلابی رنگت ہے اور اس کی ہری آنکھیں ہیں۔ ہورے، مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اب ظاہر ہو گیا۔ ریئلی تائی جان، بہت کیوٹ اینڈ سویٹ لڑکی ہے وہ، ایک مرتبہ دیکھ لیں گی تو گرویدہ ہو جائیں گی ان کی۔ اماں جان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار مت کر دینا بیٹا، ابھی تو وہ خاموشی سے چلی گئی ہیں، آ کر نہ معلوم کیا واویلا کریں گی، کوثر بیگم اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں۔ ارے، آپ نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ ہم کراچی جا رہے ہیں؟ تابندہ جو جہاز میں سو گئی تھی، جب بیلٹس باندھنے کا اعلان کیا گیا تو فارا نے اسے نیند سے بیدار کر کے بیلٹ باندھنے کا کہا، اور جب وہ ان کی تمام کارروائیوں سے نپٹ کر باہر نکلے تو قائد اعظم ایئرپورٹ پہچان کر وہ حیرت سے چیخ کر بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنے شہر پہنچ گئی ہے، بے انتہا خوشی سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتا تو تم یہ چند گھنٹوں کا سفر سو کر نہیں گھڑیاں گن گن کر گزارتی، اور سرپرائز کی تو بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ سوٹ کیس اٹھائے ٹیکسی سٹینڈ کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ونڈرفل، مگر پھوپھو جان؟ ایک دم ہی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ارے بھائی، میری ماں انسان ہیں، کوئی ڈریکولا تو نہیں جو تم اس قدر خوفزدہ رہتی ہو ان سے۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ، اپنی ذمہ داری پر لایا ہوں تمہیں،
فاران ٹیکسی کی جانب بڑھتے ہوئے مطمئن لہجے میں بولا۔ اب کیا حکم ہے سرکار؟ انور اس نقاب پوش سے مؤدبانہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس ایس پی سے بات کرو، اس کی منہ مانگی قیمت دے کر مال چھڑواؤ اس سے اپنا، کروڑوں کا مال ہے وہ، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، چیکنگ کروا رہا ہوں سب گروپس میں، مخبر کوئی بھی ہے ہم میں سے ہی ہے، ایسے لوگوں کا میں وہ انجام کرتا ہوں کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی پھرتی ہیں۔ سرکار کا لہجہ صفاق و خونخوار تھا۔ سرکار، اس ایس پی کو ایمانداری اور وطن پرستی کا بخار چڑھا ہوا ہے، نہیں مانتا جی، وہ 4 دفعہ کال کر چکا ہوں، چارہ بھی اس کی مرضی کا دینا چاہا تھا مگر وہ نہیں مانتا، الٹا دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایک کرہ چہرے والا وہاں آ کر اسے مخاطب ہوا۔ حکومت بدلنے سے ہمارے تعلقات بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، جو جھکتا نہیں وہ توڑ دیا جاتا ہے، جاؤ۔ سرکار اسے جانے کا اشارہ کر کے بولا۔ کیا سوچا ہے سرکار آپ نے؟ ایس پی گڑبڑ کرنے والا لگتا ہے، اس نے ہمارے 7 بندے بھی مار دیے ہیں اور ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ انور اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بندوں کی پرواہ مت کرو، بندوں کی یہاں کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، مال کسی طرح نکالو وہاں سے ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اوپر بات ہوئی ہے میری، یہ ایس پی الٹے دماغ کا آدمی ہے، اس کی پوزیشن بھی ہارڈ ہے، زبردستی بات بنوائی نہیں جا سکتی۔ اوپر سے جواب ملا ہے اگر ایس پی کی کرسی خالی کر دی جائے تو اس کی جگہ اپنا آدمی بیٹھ جائے گا جس کی وردی سرکاری ہوگی مگر حکم اپنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کام تم بہت آسانی اور صفائی سے کر سکتے ہو۔